जॉन एलिया से मेरा तारुफ 1980 में हुआ। ये वो साल था जब मैं गॉर्डन कॉलेज से एमए इंग्लिश करने के बाद फारिग हुआ था। उन दिनों हमारे गॉर्डन कॉलेज के एक सीनियर दोस्त शाहिद मसूद ने इस्लामाबाद की एफ सेक्टर में एक ओपन एयर रेस्टोरेंट खोला हुआ था जिसका नाम दो प्याजा था। क्या दिलफरेब जगह थी। वसी सब्ज़ार पर सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ और मेज़ ख़ास तरतीब से रखे होते। पस मंज़र में क्लासिकी मौसीकी हल्के सुरों में चल रही होती। यूँ लगता जैसे किसी ख्वाब नगर में बैठे हूँ। उन्हीं दिनों में से एक दिन था कि मैं अपने एक दोस्त के हमरा दो प्याजा जा रहा था। रास्ते में मेरे दोस्त ने एक शेर सुनाया तो मैं चलते चलते रुक गया और उसे दोबारा शेर सुनाने को कहा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे शायर का नाम मालूम नहीं। शेर ये था: बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। बहुत बाद में पता चला कि इस शेर का खालिक जॉन एलिया है। ये मेरा जॉन एलिया से पहला बिल वास्ता तारुफ था। मुझे जुस्तजू थी कि जॉन एलिया कौन है, उसने इतना मुख्तलिफ नाम क्यों रखा, उसका ज़िंदगी के बारे में रवैया आम डगर से हटकर क्यों है। मालूम करने पर पता चला कि जॉन एलिया 1931 में अमरोहा में पैदा हुए। असल नाम सैयद हुसैन जॉन असगर था, लेकिन जॉन एलिया कहलाए। कहते हैं अमरोहा की सरजमीन इंतहाई मरदम खेज है। जॉन एलिया के घराने को ही देख लें। रईस अमरोही, सैयद मोहम्मद तकी और मोहम्मद अब्बास उनके भाई थे। हर एक ने अपने शोबे में नाम कमाया। उनके चचाजाद भाई कमाल अमरोही ने बॉलीवुड में फिल्म के शोबे में बुलंदियों का सफ़र किया। उनकी फिल्मों में पाकीज़ा, महल और रज़िया सुल्तान के नाम अभी तक लोगों के जहनों में हैं। तकसीम के बाद जॉन के तीनों बड़े भाई तो पाकिस्तान आ गए, लेकिन जॉन एलिया अमरोहा में अपने आबाई घर में ही रहे। जॉन के वालिद एक आलिम और शायर थे। शायरी, फ़लसफ़ा और इल्म नजूम का शौक़ उन्हें विरासत में मिला। घर में तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा, मंतक और अदब के मौज़ूआत पर बहसें होती और जॉन एक सामे के तौर पर इन मजलिसों में शरीक होते। घर की इल्मी और अदबी फ़िज़ा में मौज़ूआत की रंगारंगी के अलावा मुख्तलिफ़ ज़बानों की एक कौसे क़ज़ा थी जिसके सारे रंग जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में समो लिए थे। उर्दू, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, अंग्रेज़ी और इब्रानी उनकी ज़िंदगी की हमसफ़र बन गई थी। इन सब उलूम के साथ साथ बुनियादी तौर पर यह एक मजहबी घराना था। उनके वालिद शफ़ीक हसन एलिया ने जॉन की इब्तदाई तालीम अपनी निगरानी मुकम्मल कराई, जिसमें अदीब फ़ाज़िल, अरबी, फ़ारसी और उर्दू शामिल थी। जॉन अमरोहा में ही थे कि दिल की बीमारी इन्होंने आ लिया। शायद ये 1957 का साल था जब वो अमरोहा का अपना आबाई घर छोड़कर कराची आ गए। वो अमरोहा से तो निकल आए, लेकिन अमरोहा आखिरी वक्त तक उनके दिल से ना निकल सका। वो ज़िंदगी के झटपटे तक अमरोहा को याद करते रहे। हम तो जैसे वहाँ के थे ही नहीं, बेअमा थे, अमा के थे ही नहीं। अब हमारा मकान किसका है, हम तो अपने मकान के थे ही नहीं। कराची में उनके भाइयों रईस अमरोही, सैयद मोहम्मद तकी और मोहम्मद अब्बास की एक बड़ी कोठी थी। वो उन्हीं के साथ रहने लगे। लगभग यही ज़माना था जब सबरंग के एडिटर और उर्दू के सरबुलंद नसरनिगार शकील आदिलज़ादा भी रईस अमरोही की इस कोठी के मकीन बन गए। शकील आदिलज़ादा बताते हैं कि जॉन के भाइयों ने पाकिस्तान आमद पर उनके मुआशी इस्तेकाम के लिए एक रसाले इंशा का आगाज़ किया, जिसका इदारिया जॉन एलिया लिखा करते थे। ये वो ज़माना था जब नौजवान शकील आदिलज़ादा अमरोही बरादरान के साथ इंशा रसाले की इदारती टीम में शरीक थे। जॉन एलिया का अगला पड़ाव आलमी डाइस था। आलमी डाइस में ज़ाहिदा हिना भी इदारती टीम का हिस्सा बन गई। फिर यही ज़ाहिदा हिना जॉन एलिया की शरीक सफ़र बनी। बाद में ज़ाहिदा हिना ने उर्दू अदब और सहाफ़त में एक बुलंद मुकाम पाया। बदकिस्मती से एक तवील अरसा साथ रहने के बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं। इसके बाद जॉन एलिया की ज़िंदगी एक कटी पतंग की तरह थी। जॉन की इस हालत को उनकी भतीजी शाहाना अमरोही एलिया ने अपनी किताब चाचा जॉन में तफसील से बयान किया है। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जॉन को खुद अज़ियती में मज़ा आने लगा। उनकी शायरी को पढ़ें तो जा बजा खुद अज़ियती का रवैया नज़र आता है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ کراچی میں جان نے کچھ برس اسماعیلیہ ایسوسی ایشن میں ملازمت کی، جہاں کئی کتب کے تراجم کا موقع ملا۔ اسی طرح کچھ عرصہ اردو ڈکشنری بورڈ میں کام کیا۔ ابتدائی تربیت، گہرے مطالعے اور تراجم کے عمل میں وہ الفاظ کی نشست و برخاست سے آشنا ہو گئے تھے۔ زبان پر ان کی دسترس ان کی شاعری اور نثر میں یہاں وہاں جھلکتی نظر آتی ہے۔ جان ایلیا کی شاعری اور ان کی زندگی کا ایک دوسرے پر گہرا اثر ہے۔ وہ اپنی حیت، اپنے رویے اور اپنے متلون مزاجی سے سرتاپا شاعر نظر آتے تھے۔ وہ حزن پسند تھے، اداسی کو گلے لگا کر انہیں راحت ملتی تھی۔ 19ویں صدی کے معروف انگریزی شاعر جان کیٹس نے بھی 1819 میں نظم اوڈ آن میلنکلی لکھی تھی، جس میں وہ اداسی کا طلبگار نظر آتا ہے۔ شاید اداسی کی چاہت رومان پسندوں کا خاصہ ہے، جبھی تو جان کہتے ہیں بے قراری سی بے قراری ہے، وصل ہے اور فراق طاری ہے۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ جان اذیت میں بھی لذت کا پہلو تلاش کرتے ہیں۔ عجیب ہے میری فطرت کہ آج ہی مثلاً مجھے سکون ملا ہے تیرے نہ آنے سے۔ کہتے ہیں جان ایلیا نے 7-8 برس کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا تھا۔ شعر کہنا ان کے لیے اتنا ہی سہل تھا جیسے ہم سانس لیتے ہیں، لگاتار اور بے مشقت۔ لیکن اس سارے عرصے میں انہوں نے کبھی اپنا شعری مجموعہ شائع کرنے کی خواہش نہیں کی۔ خواہش تو ایک طرف، اگر کسی نے ایسا کرنے کا اصرار بھی کیا تو سختی سے جھٹک دیا، حالانکہ وہ زود نویس اور بسیار گو تھے اور ان کی بیاض متعدد کتابوں کے مسودے موجود تھے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ 7-8 برس کی عمر سے شاعری کے آغاز کرنے والے جان کی پہلی کتاب شاید 1991 میں شائع ہوئی، جبکہ جان کی عمر 60 برس تھی۔ یہ آج کے نوجوان فنکاروں کے لیے ایک اہم سبق بھی ہے کہ اپنے فن پر خوب محنت کریں، اپنے فن کی نمود کے لیے مناسب وقت کا انتظار کریں اور مقدار کے بجائے معیار کو اپنا مطمع نظر بنائیں۔ جان ایلیا کی ذاتی زندگی کے حوالے سے شکیل عادل زادہ کے پاس سب سے زیادہ یادیں اور باتیں ہیں۔ ان دنوں کی باتیں جب وہ رئیس امروہی کی بڑی سی کوٹھی میں ایک جگہ رہا کرتے تھے، ان دنوں کے قصے جب وہ عالمی ڈائجسٹ میں اکٹھے کام کرتے تھے، اور پھر ان دنوں کا احوال جب جان ایلیا سب رن ڈائجسٹ کے دفتر میں آ کر استراحت فرماتے تھے۔ یہ قصے اتنے دلچسپ ہیں کہ ایک کتاب بن سکتی ہے۔ مجھے وہ دلربا چاندنی رات یاد آ رہی ہے جب ہم بھور بن کے قریب معروف قلمکار جاوید چودھری کے لکڑی کے بنے ہوئے خوبصورت گھر کے ٹیرس پر بیٹھے تھے اور شکیل بھائی جان ایلیا کے قصے سنا رہے تھے، آنسو میں ڈبڈباتے ہوئے اور مسکراہٹوں سے جھلملاتے ہوئے قصے۔ مجھے کراچی کی وہ رات یاد آ رہی ہے جب شکیل عادل زادہ، عقیل عباس جعفری اور میں 2 دریا کے کنارے کولاچی ریستوراں کی 24 سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ اس روز ہم نے رات کے اندھیرے میں سمندر کے پانیوں پر اڑتے سفید دودیا پرندوں کے ہمراہ جان ایلیا کے حوالے سے کتنی باتیں کی تھی۔ اس رات سمندر کے نم پانیوں کی ہوا ہم اپنے چہروں پر محسوس کر رہے تھے۔ تب میں نے شکیل عادل زادہ سے پوچھا تھا، شکیل بھائی آپ کو جان ایلیا کی کون سی غزل سب سے زیادہ پسند ہے؟ شکیل بھائی مسکرائے اور کہنے لگے، جان کی کئی غزلیں ہیں جن کا جواب نہیں۔ مجھے ایک غزل کے چند شعر یاد آ رہے ہیں۔ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ اس روز 2 دریا کے خواب جیسے منظر میں ان شعروں کا اثر سوا ہو گیا تھا۔ میں کراچی سے واپس اسلام آباد پہنچا تو سوچا جان کی زندگی کے پراسرار گلی کوچوں کی سیاحت کی جائے۔ شکیل عادل زادہ نے خالد انصاری کا حوالہ دیا اور ان کا فون نمبر بھی بھیجا کہ وہ جان ایلیا کے شیدائی ہیں۔ میں نے انصاری صاحب سے بات کی اور انہیں سچ مچ جان ایلیا کی محبت میں شرابور پایا۔ یہ خالد انصاری ہی تھے جنہوں نے جان ایلیا کے وفات کے بعد ان کی شاعری کے مسودات کو اکٹھا کیا، ان کی چھان پھٹک کی، انہیں ترتیب دیا اور پھر زیور طباعت سے آراستہ کیا۔ یہ ایک ادارے کا کام تھا جو ایک فرد نے کیا۔ اس کے لیے خالد انصاری مبارکباد کے مستحق ہیں۔
عقیل عباس جعفری جو ملک کے مایہ ناز محقق اور کتابوں کے رسیہ ہیں نے کمال مہربانی کی اور مجھے رئیس امروہی کی بیٹی اور جان ایلیا کی بھتیجی شاہانہ رئیس ایلیا کی خوبصورت اسلوب میں لکھی ہوئی کتاب چچا جان اور جان ایلیا کے حوالے سے مختلف مضامین اور انٹرویوز کا مجموعہ میں بھیجا۔ راولپنڈی کے شاعر دوست ارشد ملک نے میری تلاش کے نتیجے میں جان کے انشائیوں کی کتاب فرنود بھیجی۔ ان سب دوستوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے جان ایلیا کی زندگی اور فن کے مختلف گوشوں تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دی۔ جان ایلیا جانتے تھے کہ خوشی، خوبصورتی اور خواب کی زندگی مختصر ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے عارضی پن سے آگاہ تھے۔ جان کا دل حساس اکثر یہ سوچتا تھا کہ خوبصورتی، خوشی اور خواب کا دورانیہ اتنا مختصر کیوں ہوتا ہے؟ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ جان کی شاعری میں ایک استفہامیہ لہجہ ملتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے مختلف طرح کے سوالات جو ان کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور ان کے شعر میں ڈھل جاتے ہیں۔ ان میں کچھ تو واقعی سوالات ہوتے ہیں، لیکن کچھ سوالات کی شکل میں دراصل ان کی رائے یا سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ مثلا یہ شعر دیکھیے: تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، میرے بغیر تمہیں نیند کیسے آتی ہے۔ پھر جان کی زندگی اور شاعری میں ایک دور آتا ہے جب یوں محسوس ہوتا ہے زندگی اور وقت ان کے تصرف سے باہر نکل گئے ہیں، کوئی مجبوری سی مجبوری ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب وہ اس عہد زیاں کی جوہری حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں۔ جان کی زندگی کا آخر تعصب کے جھٹپٹے میں گزرا۔ اس عرصے کی شاعری میں ایک گہری رائگانی کا احساس جھلکتا ہے۔ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے، داستاں ختم ہونے والی ہے، تو میری آخری محبت ہو۔ دنیا کی بے معنویت کے تکلیف دہ ادراک سے جان کی شاعری میں ایک بیگانگی اور مغایرت کا احساس جنم لیتا ہے۔ کسی سے عہد و پیماں پر نہ رہیو، تم اس بستی میں رہیو پر نہ رہیو، نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر، جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو۔ جان ایلیا کی زندگی میں ان کا ایک ہی شعری مجموعہ شاید منظر عام پر آیا، باقی تمام مجموعے بعد از زندگی اشاعت پذیر ہوئے۔ ان مجموعوں میں یعنی، گمان، لیکن اور گویا شامل ہیں۔ ان شعری مجموعوں کے علاوہ انہوں نے کئی تراجم کیے اور عالمی ڈائجسٹ، انشا اور سسپینس ڈائجسٹ میں فکر انگیز نثر پارے لکھے۔ جان کی شاعری اور ان کی نثر کو دیکھیں تو شک ہوتا ہے کیا دونوں کا خالق ایک ہی شخص ہے؟ ان کی شاعری میں ایک بے کنار جذبوں کا وفور ہے اور نثر میں منطق اور ٹھہراؤ کی حکمرانی۔ کچھ ایسا ہی دھچکا مجھے ابن انشا کو پڑھتے ہوئے لگا تھا، جن کی نثر میں سرتاسر شوخی اور شاعری میں گہری گمبھیر اداسی ملتی ہے۔ کہتے ہیں ایک بڑا ادب اور ایک بڑا ادیب ایک نشست میں نہیں سمجھے جا سکتے، کیونکہ وہ اکثر تہ دتہ معنویت کے غلاف میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو جب بھی پڑھیں تو معنی کی ایک نئی سطح ہم پر منکشف ہوتی ہے۔ وہ جو احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا، تو کچھ یہی معاملہ جان ایلیا کا بھی تھا۔ ان کی شاعری کی چاندنی ہر گزرتے دن کے روزن سے چھن چھن کر باہر آنے لگی۔ میں اکثر سوچتا تھا جان ایلیا کے غزلوں کو کیوں نہیں گایا گیا، جان ایلیا کی شاعری پر کسی کی نگاہ کیوں نہیں پڑی۔ پھر ایک دن مجھے خوشگوار حیرت ہوئی جب میں نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی گلوکارہ شمائلہ حسین کی آواز میں جان ایلیا کی غزلوں کی البم سنی۔ البم کا نام جانی ہے۔ یاد رہے جانی جان ایلیا کا تکیہ کلام تھا۔ یہ مختصر بحروں پر مبنی جان ایلیا کی غزلوں کا انتخاب ہے۔ دل فریب کمپوزیشن اور سحر انگیز اسلوب، آواز بے حد شیریں اور انداز حد درجہ منفرد۔ ان غزلوں میں وہ غزل بھی تھی جس کا ایک شعر سن کر میں چونک اٹھا تھا: بہت نزدیک آتے جا رہے ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا۔ آج ایک طویل عرصے بعد یہ شعر سنا تو یوں لگا 4 دہائیاں پہلے 1980 کا وہ زمانہ آنکھیں جھپکتے ہوئے جاگ اٹھا ہے جب میں نے پہلی بار جان ایلیا کا یہ شعر سنا تھا۔ میں سوچنے لگا وقت کا دریا بھی کیسا عجیب دریا ہے، کبھی کبھی مسافر کو اپنی پرشور لہروں کے ساتھ اچانک اسی گم گشتہ جزیرے پر واپس لے آتا ہے جہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا ہوتا ہے۔